वीडियो में कासिम अली शाह साहब की किताब बड़ी मंजिल का मुसाफिर में से जो आज आप मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है कामयाबी। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरा चैनल उर्दू बुक्स बाजार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शाया की गई बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की बुक्स या इनके अलावा कोई भी किताब आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया करेंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कामयाबी। कामयाबी। अगर आप जल्द नताइज के ख्वाह रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कामयाबी में बड़ा वक्त लगता है। स्टीव जॉब्स। कामयाबी की नफ्सियात। किसी भी फील्ड में जब कोई जुमला बोला जाता है तो देखा जाता है कि इस फील्ड में ये जुमला कब कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे मंतक क्या थी, इसके पीछे वजह क्या थी। इन सारी मालूमात को इस चीज़ की नफ्सियात कहा जाता है। तारीख़ में बाज़ अजीम शख्सियात ने बहुत ही ज़बरदस्त जुमले कहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चाँद रख दें तब भी इनकी बात नहीं मानूंगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को मक्का के सरदारों ने कहा था कि आप इनसे एक बार बात करें कि वो जिससे चाहे हम शादी करा देंगे, जितना चाहे हम माल दे देंगे, जहाँ चाहे हम बादशाह बना देंगे, जिस तरह चाहे हम करने को तैयार हैं। सिर्फ एक बार हमारी बात मान लें कि वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं और जो नया मजहब लेकर आए हैं इसे छोड़ दें। दुनिया की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जुमला है, क्योंकि जुमला कहना बड़ा आसान होता है लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर का है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। ये ऐसा कमाल जुमला था जो पूरी नफ्सियात बयान करता है कि दुनिया में इस एजेंडे के मुखालफिन बहुत ज़्यादा होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले होंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और यकीन इस मेयार का होगा कि एक हाथ पर चाँद और एक हाथ पर सूरज रख दिया जाए तब भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मंजिल का इंतखाब किया है वो सूरज और चाँद से कहीं बड़ी मंजिल है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम मुस्तकिल मिजाज, पुरअज़म और यकीन वाले नहीं हैं, तो इसकी एक वजह ये होती है कि उन्होंने जो रास्ता चुना होता है वो इतना छोटा होता है कि इसके लिए वो खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पाते। हम में से हर शख्स किसी न किसी रास्ते पर चल रहा है। हम जिस चीज़ और जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं इसकी कीमत भी अदा कर रहे होते हैं। गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम जो कुछ चाहते हैं इसकी कीमत हम अदा नहीं कर रहे होते, जबकि बड़ी मंजिल के लिए हमारी ज़िद, हमारा नफ्स, हमारी आदतें, हमारी जबलत का इसके साथ हम आहंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम बड़े जुमले कहने के काबिल हो पाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका मतलब है आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना पड़ेगी। अगर मिसाल ना हो तो मिसाल बन भी नहीं सकते। हमारी कामयाबी की यकीन दहानी सिर्फ एक बात से होती है कि हमारी ख्वाहिश जुनून में बदल जाए। आज के दिन और मंजिल के दरमियान का फासला ख़त्म तब होता है कि जब आपके पास जुनून हो, क्योंकि जुनून अगर है तो आप कुर्बानी भी देंगे, मेहनत भी करेंगे, लोगों की परवाह नहीं करेंगे और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। जुनून वह चीज़ है जो रास्ता गुजार देता है। ये वह चीज़ है कि रहबर भी आपकी खुद आकर रहनुमाई करने लगते हैं। ये वो वाहद शय है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो मंजिलें आपको पहले ही सलाम कर रही होती हैं। कामयाबी का इर्तिका। डारोन कहता है कि आगे वही बढ़ सकता है जो तब्दीली को कबूल करता है। वो मज़ीद कहता है कि ताकतवर भी मर जाते हैं, जैसे डायनासोर जो इंतहाई ताकतवर और दुहैकल थे मगर अब दुनिया में नहीं है।
دنیا کی سب سے پرانی مخلوق میں جو ابھی تک زندہ ہے کاکروچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدترین حالات میں بھی رہتا ہے۔ حیاتیات بتاتی ہے کہ لال بیگ یعنی کہ کاکروچ ہر سال اپنی جینیاتی حیت میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کی مثال یہ سبق دیتی ہے کہ جو مشکل حالات اور تبدیلی کو قبول کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ذہین ترین بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 15-20 سال بعد بھی وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی ذہانت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے ارتقا نہیں کیا ہوتا، انہوں نے وقت اور حالات کی تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ تمام ناکام لوگوں کا فکری ارتقا نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فکر کو ارتقا نہیں دیا ہوتا، اس لیے وہ بہتر نہیں ہو رہے ہوتے، وہ پروگریسو نہیں ہوتے اور تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ ایک ہی آنے والی رکاوٹ کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ کوئی آنے والے کنکر کو اختتام سمجھتا ہے تو کوئی آنے والے پہاڑ سے بھی راستہ بنا کر گزر جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ ترقی وہی کرتا ہے جو خود کو بہتر کرتا ہے۔ ہماری سوچ کا معیار بہتر ہونا چاہیے، ہماری سوچ ایک جگہ رکنی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے۔ جب تک ہم نیا سوچنے کی طرف نہیں آئیں گے بہتری نہیں آئے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تحقیق انسان کے مزاج پر ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے وہ برسوں بعد بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ منفی سوچتے ہیں، ان میں دباؤ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فکری ارتقاء نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک 2 سال کی بچی نے ایک بکرا دیکھا، اس نے اپنی زبان میں اسے باقا کہا۔ چند دن بعد پھر اس نے ایک گدھے کو دیکھا، اس نے کہا یہ بڑا باقا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے راہ جاتے کسی اور جانور کو دیکھا جو بکرے سے چھوٹا تھا تو اس نے کہا یہ چھوٹا باقا ہے۔ اور کیجئے جس نے دیکھا ہی باقا ہے تو وہ ہر ایک کو باقا سے ہی جوڑے گا۔ جب آپ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو منفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی کم علمی اور لا علمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر کسی کی بات کا برا نہیں مناتے، حساسیت کم ہو جاتی ہے اور ہم کسی کے نظریے کو سن سکتے ہیں۔ پرانی روایات۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھی ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس سمت نہیں ہے، وہ بغیر سمت کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو جانا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ یہ تمام لوگ ہیں عام لوگ، اور عام لوگوں والی زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو بچے چھوٹی عمر میں پڑھائی کی بجائے آوارہ گردی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہ زندگی میں عام لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ جنہوں نے کچھ بننا اور کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ موجودہ روایات کو توڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد آپ واحد ہوں جس نے کچھ بن کر دکھایا ہو۔ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں بہت کشش ہوتی ہے۔ جو سڑک بنی ہوتی ہے اس پر گاڑی چلانا آسان ہوتا ہے، جبکہ جو سڑک بنی نہ ہو اس پر گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہنا سبھی کو آتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب دریا کے بہاؤ کے خلاف چلا جاتا ہے۔ لوگ آسان کام کرنا چاہتے ہیں، وہ مشکل کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ نیا راستہ بنانا اور اس پر چل کر دکھانا بہت بڑا کام ہے، مگر بہت مشکل بھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنہیں راستہ نہیں ملتا اگر وہ سچے ہوں تو وہ راستہ خود بنا لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوں ان کو راستہ مل بھی جائے تو وہ نہیں چلتے کیونکہ وہ راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں منفی سوچ بہت عام ہے۔ لوگ منفی سوچتے ہیں، ہر دوسرا آدمی تنقید کرنے میں مگن ہے، مگر کسی وجہ کے گلہ کر رہا ہے۔ ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے۔ ہر دوسرا آدمی بے مقصد ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ اچھا اخلاق نہیں اپناتے کہ ہمیں لوگ کم تر سمجھیں گے۔ یہ سب پرانی روایاتیں ہیں جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں اور چلی آ رہی ہیں۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے، ہمیں گھر مل جاتا ہے۔ اس گھر کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، یہی روایتیں ہماری شخصیت بناتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اس سلسلے میں ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان روایتوں کو شناخت کیا جائے جو ہمارے فائدے کی نہیں، اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جو شے ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور نہ کسی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے اسے اختیار کرنے اور اس میں اپنا وقت اور توانائیاں ضائع کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ پرانی بے فائدہ روایتوں کو چھوڑ کر ایسی نئی روایتوں کی ریت ڈالیے جس سے آپ کا اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ ہم اس وقت تک کسی اچھی چیز کو نہیں اپنا سکتے جب تک کہ ہمیں اس کے فائدے کے متعلق پتہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے والد صاحب ناکام تھے تو میں بھی ناکام ہو جاؤں گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں عام گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ارد گرد بھی عام سے لوگ ہیں،
لیکن اس کے باوجود میں بڑا انسان بن جاؤں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بنایا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے بھی اپنا گھر نہ بنایا ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے، جبکہ نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو، وہ نایاب ہوگی، اور نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کی جاری روایتوں کو توڑتے ہیں اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے وہ کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خواہ و تنور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالت سے نہیں لگایا جا سکتا، کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں تو پھر یہ معمولی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں نئی طرح ڈالتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرانی ڈگر پر چلنے کی بجائے نئی طرح ڈالنے کا سوچئے۔ آج ہی ایک فیصلہ کیجئے کہ مجھے نئی روایتیں اپنے خاندان میں لے کر آنا ہے، میں نے ایک مثال بننا ہے۔ آپ وہ بنیں جس کی مثال دی جائے، لوگ کہیں دیکھو کیا بات ہے کہ آپ نے کتنے مشکل حالات میں، کتنے محدود وسائل میں کیا کمال کر دکھایا۔ اس کے پاس فیس دینے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ دنیا میں سب سے بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی ہے۔ عرب کا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، بے ایمانی بددیانتی کی انتہا تھی، لوگوں میں شائستگی نہیں تھی، لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت جہالت اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس وقت کی جہالت کو مثال کے طور پر بھی سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے کہ کہاں بیٹی پیدا ہونا اور اسے زندہ درگو کر دینا، اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کہ جنہوں نے مسائل قائم کی، انہوں نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ خدا کی رحمت ہے۔ بیٹی جسے معاشرہ زندہ دفن کر رہا تھا اسے رحمت کہہ دیا۔ بر صغیر میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ بات درست ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمان تاجروں کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا۔ مسلمان تاجر اتنے ایماندار اور دیانتدار تھے کہ ہندو متاثر ہو جاتے تھے۔ مثال بننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ جہالت، حماقت، غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر اور سنجیدہ ہو جائیے۔ پہلے یہ کام کر کے دوسروں کے لیے مثال بن جائیے۔ وہ لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا پہلا تعلق ہماری شناخت سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں شناخت کا جذبہ نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتے، کامیاب نہیں ہوتے، انہیں کچھ کر کے دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگوں کو کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شناخت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں تو یہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پھر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر مثال بننا ہے تو اپنی شناخت پیدا کرنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مداوت عمل ہے۔ مداوت عمل کا مطلب ہے جو خوبی ایک بار اپنا لی اسے ساری زندگی اپنے اندر رکھنا، اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب کے ساتھ ساری زندگی اچھا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اخلاق کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیانتداری نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو مثال بننا ہے تو پھر جن خوبیوں کو آپ اختیار کر لیں انہیں نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ آج اخلاق اچھا ہے کل برا ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا ہے تب بھی آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ مداوت عمل کی شان ہے۔ جب آپ نئی مثال بناتے ہیں تو دنیا آپ کو بیوقوف سمجھتی ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں،
یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم زندگی میں اپنے کاموں کے متعلق ہر ایک کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جواب زندگی خود دیتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز اپناتے ہیں یا کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں تو بعض لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جواب نہیں دینا، بس آپ نے انتظار کرنا ہے، زندگی خود ہی انہیں جواب دے دے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور نہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا داری مصنوعی ہیروز کی زندگیوں کا مکمل پتہ ہوتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے خود ہی بتائیے کہ ایک کتاب آپ کے گھر جاتی ہے، یہ کتاب آپ کے گھر کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مطالعے کا کلچر کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس نے انسان کو سمجھنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھے، جس نے بہترین انسان کو سمجھنا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھے۔